उर्स ऐसा नहीं होगा जो इनसे बचा पाएगा। दुनिया का आठवां अशरा कोई मिले ना मिले, ये उनसे शेरे तिहार है। इस उर्स में सिर्फ इंसान ही नहीं, नाम है जिन्नात भी आए, उसी में से एक ये हज़रात फजा में ऐसे तरन्नुम की खुशबू फैल गई है जैसे हरम का नाफा फूट जाने से सारा जंगल खुश की खुशबू से महक गया। बुजुर्गों को नई नस्लों ने हैरानी में रखा है, नमक महफूज करने के लिए पानी में रखा है। जिस तरह से फूल के लिए सुकून, इश्क के लिए जुनून और कुर्बानी के लिए खून की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से शायरी में तारीख बनाने के लिए किसी मर्द कलंदर की जरूरत पड़ती है। वरना मुझे मालूम है और अच्छी तरह से मालूम है कि स्टेज का शायर स्टेज पे पैदा होता है, स्टेज पे जवान होता है, स्टेज ही पे मर जाता है, मगर जो सच्चा शायर होता है वो सदियों तक जिंदा रहता है। इरफान सिद्दीकी ने ऐसे ही नहीं कहा था कि कभी तो कोई पढ़ेगा लिखा हुआ मेरा, कभी तो काम में शौके उसूल भी देगा। मगर क्या कीजिएगा, यह हमारी कौम की मजबूरी है या हमारी मजबूरी है कि हम उस दौर में सांस ले रहे हैं जिस दौर में आवाज किसी की होती है बोलता कोई और है, फिल्म किसी की होती है सोचता कोई और है, तहकीर किसी की होती है लिखता कोई और है, शेर किसी का होता है पढ़ता कोई और है। 25 साल से बैठे बैठे हम यही देखते हैं, कभी कभी किसी का कलाम सुनते हैं तो कलाम सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इनके कलाम में तरन्नुम के अलावा कुछ भी नहीं है, और अगर तरन्नुम हटा दीजिए तो ऐसा लगता है तखल्लुस के अलावा कुछ नहीं है। हज़रत दिलकश नाज़मी की खुसूसियत यह है कि उन्होंने कभी अपने मेयार से समझौता नहीं किया। आदमी को लहरों के साथ कभी नहीं बहना चाहिए, लहरों के साथ तो मुर्दे बहा करते हैं, जिंदा लोग तो लहरों का रुख मोड़ देते हैं। जनाब दिलबर शाही माशाअल्लाह, आप तो बोलते हैं नारा लगाने वाले, हम लगाएंगे। हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हसरत आला हज़रत, उर्स शेरे बिहार। क़यामत किसी गांधी की दुनिया ला रही है। इस्लाम जनाबे दिलबर शाही तशरीफ लाए। हज़रत देखिए वक्त बहुत कम है। अरे सुन रहे हैं आप, सुनिए भाई, इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि पागल की भी बात सुनो, क्या पता काम की बात कर जाए। तो कुछ देर के लिए हमको आप पागल ही समझ लीजिए। हज़रत दिलकश शाही के बाद मेरे आप तशरीफ लाएंगे, इजामत के लिए बात का हुक्म है, छोटे भाई हैं इंशाअल्लाह वो तशरीफ लाएंगे। जनाब सब लोग आएंगे इंशाअल्लाह, बाकी लोग भी हैं जो हम चश्मा लगाए नहीं हैं ये उसको उनको नजर नहीं आएगी इंशाअल्लाह। तशरीफ आएंगे मेरे अजीज भाई जनाब दिलबर शाही तशरीफ लाए, कहाँ से आए हैं, कैसे आए माशाअल्लाह। दिलबर शाही वाहिद शायर नहीं है, वाहिद मुतकल्लिम शायर है। कोई शायर दिलबर शाही से बड़ा शायर इस वक्त स्टेज पे मौजूद ही नहीं है। मेरा पूरा दावा है भाई, दिलकश भाई भी इतने बड़े नहीं हैं, मुबारक भी इतने बड़े नहीं हैं, हम तो थे बड़े ही नहीं हैं। और वो इसलिए नहीं है कि हम सब लोग वाहिद मुतकल्लिम हैं, ये जमा मुतकल्लिम लेकिन ये हौसला चाहिए, ये जिगर चाहिए। मेरा भाई शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही तशरीफ किया है, इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द आप तक पहुंचेंगे। आगे मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ के हवाले से, मरकज़ अहले सुन्नत के उर्स में जब लोग जाते हैं और जब देखते हैं सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का कुल शरीफ होता है, जहाँ 25 लाख का मजमा होता है, जब मजमा जाने के लिए पावारगाम होता है तो उस वक्त हज़रत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की बरेली को माइक थमा दिया जाता है। 25 लाख मजमे को कंट्रोल में करना ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ये जिगर अगर किसी के पास है तो हज़रत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की बरेली का है। बरेली तो आप भी हैं, बरेली तो हम भी हैं, बरेली तो सब लोग हैं। सुन्नी जो भी है, जिस खानदान से जुड़ा हुआ है, उसकी पहचान बरेली शरीफ से। आइए मैं गुजारिश
چاہوں گا حضرت علامہ ذکر اللہ مفتی بریلوی سے کہ وہ تشریف لائیں. اتنا شاندار اتنا اچھا مجمع ہے, تھوڑا چہرہ آپنا شروطہ رہے, مسکراتا ہوا رہے, ذرا دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ. ذرا ہاتھ اٹھا دو, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ. ذرا محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جزاک اللہ. آئے گا, ابھی ٹائم ہے. ان کا گھر بریلی میں اتنا مست ہے. معزز حاضرین, خوشقیدہ سامعین, باوقار علماء کرام, غوث و خواجہ برضا کے دیوانوں, پروانوں, فرزانوں, مستانوں, جابازوں, سرفروشوں, مجاہدوں, سنیوں, حنفیوں, قادریوں, رضویوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء وشمس الضحى بدر الدجى نور الهدى صدر العلا كهف الورى دافع البلاء والوباء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وخلفائه وبناته وعترته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض فأما وزيراي من أهل السماء فجبرائيل وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دور الہاد ہے ایمان بچائے رکھیے. دور الہاد ہے ایمان بچائے رکھیے. دور الہاد ہے ایمان بچائے رکھیے. یاد محبوب کلیجے سے لگائے رکھیے. یاد محبوب کلیجے سے لگائے رکھیے. دیدہ دل رہے الفت میں بچھائے رکھیے. دیدہ دل رہے الفت میں بچھائے رکھیے. جلوہ دکھلائیں گے وہ آس لگائے رکھیے. جلوہ دکھلائیں گے وہ آس لگائے رکھیے. عظمت سرور کونین ہے پوجی اپنی. عظمت سرور کونین ہے پوجی اپنی. جان دے کر بھی بچے یہ تو بچائے رکھیے. جان دے کر بھی بچے یہ تو بچائے رکھیے تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسل
میلاد نبی یوں ہی سجائے رکھیے، بزم میلاد نبی یوں ہی سجائے رکھیے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، حامی قرآن و سنت، ماہی کفر و ضلالت، معمار ملت، کنز الکرامت، جبر الاستقامت، غواص بحر معرفت، محقق حقائق شریعت، متحقق دقائق طریقت، اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، اعلیٰ رضا، بالا رضا، نرالا رضا، محقق رضا، محدث رضا، مفسر رضا، مصنف رضا، مفتی رضا، متکلم رضا، مناظر رضا، مجدد رضا، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چون و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ عرص شیر بہار میں تشریف لانے والے اہل محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، حضور مفتی اعظم ہند اور حضور شیر بہار کے فیضان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور شیر بہار کے عرص میں علماء کرام کا ایک عظیم قافلہ الحمدللہ موجود ہے، بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے نقبہ، بڑے بڑے ادبا، فصحاء، بلغاء، ائمہ مساجد اس وقت عقیدت اور محبت کے ساتھ عرص شیر بہار کی اس تقریب میں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے علماء کرام کو حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، نیرین، منیرین، شہیدین، شہزاد کونین، پیارے حسنین کا فیضان عطا فرمائے۔ یہ جو اہتمام ہے، انتظام ہے، انسلام ہے، بہت شاندار ہے۔ شہزاد حضور شیر بہار، جانشین حضور شیر بہار اور جامعہ قادریہ کے محتمل شیخ طریقت شہزاد حضور شیر بہار حضرت علامہ ارشد رضوی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی احسن رضوی صاحب قبلہ، حضرت علامہ احمد رضوی صاحب قبلہ اور حضرت قاری عرفان صاحب قبلہ، یہ شہزادگان حضور شیر بہار ہیں۔ ان سب نے جو اہتمام، انتظام، انسلام کیا، بہت شاندار کیا۔ اللہ تعالیٰ حضور شیر بہار کے صاحبزادوں کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، تا قیامت رکھے۔ اس وقت ادیب شہید عالم بے نظیر حضرت علامہ عبدالستار صاحب قبلہ، رفیق محترم حضرت علامہ مولانا اجمل صاحب قبلہ اور شاعر اسلام حضرت دلکش راجوی صاحب قبلہ، شاعر اسلام رفیق محترم دلبر شاہی صاحب قبلہ، رفیق محترم مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ، خطیب الہند، خطیب بے مثال، امیر خطیشور خطابت علامہ آصف اقبال صاحب قبلہ اور خطیب اجلاس منبع اخلاص علامہ حسن ذاکر بکاروی صاحب قبلہ و دیگر شعراء کرام، خطبہ اعظام یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ حضرت علامہ عبدالستار نے ابھی اشارہ کیا کہ کچھ اصلاحی گفتگو ہو جائے۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت پیش کی ہے، انشاءاللہ اس آیت کے تناظر میں چند حدیثیں پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا، اعمال کی بھی اصلاح ہو اور عقیدے کی بھی اصلاح ہو۔ آپ اس جلسے میں بھی جھومیں، اپنے اپنے گھروں پہ بھی جھومیں اور مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں۔ خود کو تیار کر لیجئے، آئیے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ادھر دیکھیں میری طرف، یہ درود شریف وہ عمل ہے، آپ غور کیجئے کہ مشائخ فرماتے ہیں ہر عمل میں قبول اور عدم قبول کا احتمال ہے، ہر عمل میں قبول اور عدم قبول کا احتمال ہے۔ یہ دو احتمال پائے جاتے ہیں، قبول اور عدم
عدم قبول یعنی ہم نے نماز پڑھی قبول ہوئی کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں، ہم نے روزہ رکھا قبول ہوا کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں، ہم نے حج کیا قبول ہوا کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں، ہم نے زکوٰۃ دی قبول ہوئی کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں، لیکن درود شریف وہ عمل ہے کہ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے یہ قبول ہو جاتا ہے، یہ رد نہیں ہوتا ہے۔ عدم قبول کا یہ احتمال ہی نہیں ہے۔ جب درود آپ پیش کریں گے بارگاہ رسالت میں قبول ہوتا ہے، تبھی تو امام اہل سنت نے فرمایا کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی قید کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نہ میرا ذات تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ تو ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھیں، سب پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ بھی درود شریف ہے، سب سے افضل درود شریف ہے درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سب سے افضل درود شریف ہے، اگر یہ یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف ہے، کم سے کم ہر روز 313 بار مجاہدین بدر کی تعداد کے مطابق آپ پڑھنے کا عزم مصمم کر لیں، انشاءاللہ ٹینشن ہو کہ الجھن ہو کہ ڈپریشن ہو آپ کو نجات مل جائے گی، چونکہ درود شریف وہ عمل ہے کہ آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، ظہر کی نماز فرض ہے، عصر کی نماز فرض ہے، مغرب کی نماز فرض ہے، عشاء کی نماز فرض ہے، فجر کی نماز فرض ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا نماز قائم کرو، نماز۔ اور دیکھیے یہ نمازیں 5 ہیں، کتنی ہیں بتائیے؟ دوسرے کہتی ہے نا کچھ اصلاحی بات ہی ہوگی انشاءاللہ۔ نمازیں کتنی ہیں؟ بولیے راتوں دن میں 5 نمازیں، بولیے راتوں دن میں 5 نمازیں۔ اچھا ظہر میں کتنی رکعت ہے؟ 12۔ عصر میں کتنی رکعت ہے؟ 8، 4 غیر موقعدار۔ مغرب میں کتنی؟ 7۔ بہت ماشاءاللہ سب نمازی ہیں۔ عشاء میں کتنی رکعت ہے؟ اور فجر میں؟ فجر میں 4۔ الحمدللہ یہاں سب نمازی ہے، ورنہ ایک ایسا بھی نمازی تھا کہ امام صاحب فجر کے بعد جب نکلے تو مسجد کے برابر میں وہ چائے پی رہا تھا، امام صاحب کو آیا جلال ایسا لگتا ہے اس نے نماز نہیں پڑھی، تو غصے میں عصا اٹھا کر کہا نماز پڑھی؟ تو ڈر سے بولا جی پڑھی ہے، ڈر سے بولا، جھوٹ بولا۔ امام صاحب نے کہا کتنی رکعت؟ اب وہ تو بے نمازی تھا، بولا 20 رکعت۔ امام صاحب نے ایک ڈنڈا مارا، بھاگا اور بھاگتے ہوئے بولا 40 رکعت۔ امام صاحب نے ڈنڈا پھینک کے مارا تو پلٹ کے بولا 60 رکعت۔ سامنے ایک شخص تھا، اس نے کہا بتا دے 4 رکعت ہے فجر میں 4۔ بولا 60 رکعت پہ امام صاحب مان نہیں رہے ہیں، 4 رکعت پہ مان جائیں گے؟ تھوڑا مسکرا رہے ہیں آپ، حالانکہ میں سوچ رہا ہوں 12 بجے کے بعد اب تازہ دم ہو جائے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ تو فجر میں کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت ہے۔ اب دیکھیں نمازیں تھی 50۔ مشکاۃ شریف باب فی المعراج صفحہ نمبر 528، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ففرض علی 50 صلوات فی کل یوم و لیلہ فرجعت الی موسیٰ فقال ما فرض ربک علی امتک قلت 50 صلوات فی کل یوم و لیلہ فرجعت الی موسیٰ الی آخر الحدیث۔ حدیث پاک سن رہے ہیں آپ، ذرا بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور شیر بہار نے 2002 میں
کوٹا راجستھان میں، جبکہ میں اس جلسے میں مقبول تھا، لیکن فضیلت کے بچوں میں سے ایک بچہ غیر حاضر تھا، تو 22 سال پہلے مجھے ختم بخاری شریف کی تقریب میں مدرسین نے اور منتظمین نے بٹھایا کہ آپ کی خطابت بھی رات میں ہو جائے گی اور دستار فضیلت بھی ہو جائے گی۔ حالانکہ اس سال میں فضیلت میں تھا، جامعہ فاروقیہ بنارس میں تھا، تو حضور شیر بہار نے ختم بخاری شریف کروائی۔ سبحان اللہ، ختم بخاری شریف کوٹا راجستھان میں 100 سے زائد علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور شیر بہار نے ختم بخاری شریف کرائی اور بخاری شریف کی وہ آخری حدیث شریف پڑھی اور بچوں سے پڑھوایا بھی، اس کا ترجمہ بھی پیش کیا، اس کا مفہوم بھی پیش کیا، توضیح بھی کی، تشریح بھی کی۔ میں چاہتا ہوں کہ بیداری لانے کے لیے وہ بخاری شریف کی آخری حدیث شریف سنا دوں۔ معجمل صاحب، وہ حدیث شریف کا نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم او کما قال سید المرسلین۔ سبحان اللہ۔ حضور شیر بہار نے یہ حدیث شریف پڑھی، متعلمین بھی سن رہے، مدرسین بھی سن رہے، اور کوٹا کے تقریباً 100 علماء کرام موجود ہیں۔ ذرا اس حدیث شریف کا ترجمہ سنیے، پتہ یہ چلا کہ ہمارے حضور شیر بہار وقت کے بہت عظیم مدرس بھی تھے، اپنے وقت کے بہت عظیم مناظر بھی تھے، اپنے وقت کے بہت عظیم مصنف بھی تھے، اپنے وقت کے بہت ہی عظیم خطیب بھی تھے، خطیب گر تھے، اپنے وقت کے مرشد کریم بھی تھے، یعنی مفتی اعظم ہند کی بارگاہ سے انہیں ماشاءاللہ وہ عطا کیا گیا، وہ عطا کیا گیا کہ بے شمار خوبیوں کے آپ جامع تھے، بے شمار خوبیوں کے آپ مالک تھے، اللہ اللہ، اور آپ پوری زندگی یہی کہتے رہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو حضرت علامہ شاہ مفتی اسلم رضوی المعروف حضور شیر بہار نے یہ حدیث شریف پڑھی، اس کا ترجمہ سماعت کیجئے۔ آقا کے صحابی، باوقار صحابی، زیباقار صحابی حضرت ابو ہریرہ حدیث شریف کے راوی ہیں، فرماتے کہ پیارے نبی نے فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن، آقا نے فرمایا کہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، خفیفتان علی اللسان، وہ دونوں کلمے زبان پہ بہت ہلکے، وہ دونوں کلمے زبان پہ بہت ہلکے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، ثقیلتان فی المیزان، وہ دونوں کلمے میزان عمل پہ بہت بھاری ہیں، میزان عمل پہ بہت بھاری ہیں۔ اب گوشت پر آواز ہے اور ذکر اللہ قادری، وہ دو کلمے کون سے ہیں تو سنیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہی دو کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، میزان عمل پہ بہت بھاری ہیں۔ ایک بار میرے ساتھ مل کر سب پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پڑھیے گا، میری آواز آپ تک خیلیت سے نہیں پہنچ رہی کیا؟ تھوڑی میری بھی آواز صاف کرے، واپسی والی تیز کرے، محفل کی آواز ذرا تیز کرے۔ کیا وجہ ہے کہ آواز شاید آپ کا یہ لاؤڈ اسپیکر کھینچ رہا ہے اور خشکی پیدا ہو رہی ہے، خشکی پیدا ہو رہی ہے، دیکھیں کچھ ایکو بھی رکھیں، کچھ ایکو بھی رکھیں تاکہ مدد مل سکے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عرض شیر بہار میں آنے والوں، بخاری شریف میں دوسری حدیث شریف موجود ہے کہ اگر کوئی مرد مومن، اگر کوئی ایمان والا ہر روز 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کرے گا تو اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دے گا۔ یہ زبان پہ ہلکے ہیں، میزان عمل پہ بھاری ہیں، اللہ تعالیٰ کو
پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا نوجوانوں نوٹ کر لو ان سے شہر بہار میں آئے ہو یہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس وقت اگر یاد نہ ہو سکے تو میری آواز محفوظ ہو رہی ہے بعد میں سننا اور یاد کر لینا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کم سے کم 100 بار ہر روز پڑھنے کی کوشش کرنا یہ لفظ خوف سے پترفا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا یہ وہ حدیث شریف ہے جو بخاری شریف کی آخری حدیث شریف ہے حضور شیر بہار میں کوٹا راجستھان میں جس تقریب میں میں بھی موجود تھا ختم بخاری شریف کرائی ہے سبحان اللہ اس درس میں شامل ہونے کا حاضر ہونے کا مجھے بھی سعادت حاصل ہے اللہ تعالیٰ حضور شیر بہار کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اب دیکھیں حضور شیر بہار کی شان ذرا اپنی اصلاح کے تناظر میں آپ ان کی شان دیکھیں مشکات شریف کتاب العلم صفحہ نمبر 32 صدر 24-25 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يقول او كما قال خاتم النبیین کرام کا ایسا نورانی تھا خوبصورت فرمائے کرام یہ سب میرے کرم فرما تم سلامت رہو قیامت تک اور قیامت نہ ہو قیامت ہمارے عزیز شاعر اسلام حضرت نادر جمالی بنارسی ارے اس عرص شیر بہار میں بنارس کے شورا موجود بوکارو جھارکھنڈ کے شورا موجود رانچی کے شورا موجود کولکتہ کے شورا موجود بریلی شریف سے آنے والا حکیم سیف اللہ قادری الحمدللہ حاضر ہے دیکھیے تو پٹنہ سے آنے والے شورا موجود ہے کٹیہار سے آنے والے مولانا علی نظر رہبر اچھے نقیب وہ بھی موجود ماشاءاللہ مظفرپور کے شورا اور خطبہ یہاں پہ موجود ہے گورکھپور کے شورا خطبہ یہاں موجود ہے راجستھان سے آنے والے عقیدت مند یہاں موجود ہے میں نے کہا وہ عقیدت مند تو ہندوستان میں شہر بہت ہے تمہیں کون سا شہر سب سے زیادہ پسند ہے بنارس پسند ہے کہ لکھنؤ پسند ہے نینی تال پسند ہے کہ ہلدوانی پسند ہے تمہیں کون سا شہر پسند ہے کولکتہ پسند ہے کہ کٹک پسند ہے جالیشور بالیشور پسند ہے پارتی پسند ہے کیندراپاڑا پسند ہے بھونیشور پسند ہے تمہیں کون سا شہر پسند ہے مظفرپور پسند ہے حاجی پور پسند ہے سمستی پور پسند ہے گورکھپور قاضی پور رائے پور بلاسپور سمستی پور پسند ہے یا کہ بھاگپور نورپور رسول پور پسند ہے تمہیں کون سے شہر پسند ہے کلو منالی پسند ہے ممبئی پسند ہے کہ دہلی پسند ہے بنگلور پسند ہے کہ حیدرآباد نظام آباد ظہیر آباد پسند ہے چنڈی گڑھ پسند ہے کہ دہرادون پسند ہے کہنے لگا آج شہرے کے دربے دل برس آج شہرے کے دربے دل برس مجھے تو سب سے زیادہ وہ شہر پسند ہے جس میں میرا محبوب رہتا ہے جس میں میرا محبوب رہتا ہے سنیوں سے پوچھا تمہیں کون سے شہر پسند ہے سنیوں نے کہا دولت پسند ہے نا خزینہ پسند ہے مجھ کو خدا لینا ہے مدینہ پسند ہے لالا میرے پسند مجھے آمینہ کا لال شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں شہر کے درد دل برس مجھے تو وہ شہر سب سے زیادہ پسند ہے جس میں میرا محبوب رہتا ہے راجستھان سے آنے والے حضور شیر بہار کے مرید مدھیہ پردیش سے آنے والے حضور شیر بہار کے مرید بنگال سے آنے والے حضور شیر بہار کے مریدین متوسلین متقدین محبین سب موجود ہیں جی ہاں چھتیس گڑھ سے آنے والے یہاں موجود ہیں بہار کے دلور سے آنے والا یہ موجود ہے اور سب کہہ رہے ہیں کہ مقصود پر اور آئی ہمیں اس لیے بہت زیادہ پسند ہے اس لیے کہ اسی مقصود پور میں حضور شیر بہار کا مزار شریف ہے ہم فیضان
مسکراتے رہے ہیں, آئے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی آتے رہیں گے, چونکہ حضور شیر بہار نے بہار کے بالخصوص سنیوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے, تو ان کا احسان سنیوں پہ کل بھی تھا, آج بھی ہے, قیامت تک رہے گا. احسان تھا, احسان ہے, احسان رہے گا. سب بولو حضور شیر بہار کا احسان تھا, احسان ہے, احسان. اصل میں بولتا ہوں نا, ٹائم تو میں خراب کرتا نہیں, میں بولتا ہوں 100 کی سپیڈ سے, آدھے گھنٹے میں 1.5 گھنٹے کی تقریر. یہ نہیں کہ بہت زیادہ یقین میں یہاں پہ کروں کہ اسلام تھا, 2 منٹ گھنٹے, اسلام ہے, اسلام رہے گا. یقین نہیں آتی, ٹائم برباد نہیں کرنا جی, بہت قیمتی وقت ہے. بولو اسلام احسان تھا, احسان ہے, احسان رہے گا. اب سنیے مسلم شریف کے ترجمہ, اور ٹائم پتہ ہی میں برباد نہیں کروں گا, انشاءاللہ 1 منٹ کا صحیح استعمال ہوگا. آقا نے فرمایا اذا مات الانسان, جب انسان مر جاتا ہے, مر جاتا, ڈر کے مت بولیے جب انسان مر جاتا ہے, نوجوانوں ڈرو مت بولو, انسان جب مر جاتا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری ہے. ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی, آسمان کیسے کیسے, موت آئے گی. موت تو آ رہی ہے نا, ٹرین کے حادثے میں موت ہو رہی ہے, پلین کریش ہو گئی, موت ہو رہی, سیلاب آ گیا, موت ہو رہی جی, طوفان آ گیا, اس میں موت ہو رہی, سونامی لہر آ گئی, اس میں لاکھوں لوگ مر گئے, زلزلے کے زد میں آ کر بے شمار لوگ ختم ہو گئے, بمباری میں بے شمار لوگ ختم ہو گئے. موت کچھ فطری ہوتی ہے, رضا الہی سے آتی ہے, وہ آ رہی ہے, آتی رہی ہے, آتی رہے گی. تو موت تو آئے گی, لیکن سنیے, اس سے میرے بیان میں آنے والا اللہ صدام کا سکتا کہ انسان مرنے سے پہلے 3 وہ کام ہیں جن کاموں کی حد تک مقدور, حد تک وسع کوشش کرتا, جو حد مسلسل کرتا. اور وہ 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے انہی 3 چیزوں میں ترمیم ہوتی ہے, تبدیلی ہوتی ہے, اور انہی 3 چیزوں کی پوری زندگی کوشش ہوتی ہے. آپ کہیں گے ذکر اللہ قادری, وہ 3 کام کون سے؟ تو پہلی کوشش انسان کی ہوتی ہے کہ ہم مشہور ہو جائے, ہمارا چرچا ہو جائے, ہمارا نام پھیل جائے, ہم شہرا آفاق ہو جائیں, ہمارا بہار میں بھی ذکر ہو, یو پی میں بھی چرچا ہو, مہاراشٹر کے لوگ بھی جاننے لگے, یا کم سے کم ڈسٹرکٹ لیول پہ لوگ مجھے پہچاننے لگے. لوگ کوشش کرتے ہم مشہور ہو جائیں, پہلی کوشش کہ ہم مشہور ہو جائیں. اور دوسری کوشش ہوتی ہے ہمارا لباس اچھا ہو, لباس بولو, لباس کی کوشش ہوتی ہے. ہمارے علماء کی ٹوپیوں کو دیکھو, اتنی شاندار شاندار ٹوپیاں, عمانی ٹوپی, افغانی ٹوپی, ہندوستانی ٹوپی, بنگلہ دیشی ٹوپی. ہر عالم نے دکان پہ جا کر سب سے اچھی ٹوپی لی ہوگی. یہ ٹوپیاں دیکھیے, خوبصورت ٹوپیاں ان کے سروں پہ ہیں, اور ہونی بھی چاہیے, ٹوپی خوبصورت ہونی چاہیے. لباس دیکھیے, لباس ماشاءاللہ خوبصورت لباس ہے, تو انسان کی کوشش ہوتی ہے ہمارا لباس اچھا ہو, لباس, لوگ لباس کی تعریف کریں, لوگ ٹوپی کی تعریف کریں, لوگ پینٹ شرٹ کی تعریف کریں, لوگ شیروانی کی تعریف کریں, لوگ جوتے کی تعریف کریں. اب دیکھیں پر بھائی نے یہ مال کیوں رکھا, تو دلبر شاہی ایسا برانڈیڈ شاعر ہے جو ان کے جونیئر ان کے کل سے اسی نقل میں رومال شروع کر دیتے ہیں.
جی یہ لگ رہا ہے اچھا، بولو اچھا لگ رہا ہے نا، بولو سبحان اللہ۔ جی ہاں، چونکہ یہ سینئر ہے اور یہ دل پر شاہی بات ہمارے ہندوستان کے ساتھی اور دوست تو ہیں ہی، الحمدللہ ہم مدینہ شریف میں ایک ساتھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت الحاج دل کش نقوی صاحب تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں، خطیب اہل سنت حضرت الحاج قاری نثار کلکتوی وہ بھی آنے والے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں مدینہ شریف میں الحمدللہ۔ تو یہ وہ کوہنا مشق شورا خطبہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے جونیئر سینئر کی نقل کرتے اچھی بات ہے، تو لباس اچھا ہونا چاہیے، لباس کے لیے کوشش ہوتی ہے، اور تیسری کوشش ہوتی ہے کہ مکان اچھا ہو، لوگ مکان کی تعریف کریں، مکان خوبصورت ہو، انجینئر نے نقشہ بنایا ہو اور اتنا خوبصورت مکان ہو، سنگ مرمر لگا ہوا ہو، اپنے گھر والے بھی تعریف کریں، رشتہ دار بھی تعریف کریں، اعزائی اقربا بھی تعریف کریں۔ یہ تین وہ کام ہیں جن کاموں کے لیے پوری زندگی کوشش کی، حتی المقدور کوشش کی، حتی الوسع کوشش کی، لیکن روح نکلی ہے تو سب سے پہلے انہی تین چیزوں میں تبدیلی آئی ہے، انہی تین چیزوں میں ترمیم پیدا ہوئی ہے۔ نام تھا عبداللہ اور مرحوم لگا دیا، عبداللہ مرحوم، اور عبداللہ کا جب انتقال ہو گیا تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے عبداللہ کہاں ہے، عبداللہ کو کہاں رکھا گیا ہے، عبداللہ کو غسل کب دیا جائے گا، عبداللہ کی نماز جنازہ کب ہوگی، اب سب کہہ رہے ہیں میت کہاں ہے، میت کو غسل کب دیا جائے گا، میت کی نماز جنازہ کب ہوگی، اور کس قبرستان میں میت کو دفنایا جائے گا، نام میں ترمیم ہو گئی۔ دوسری کوشش کی ہمارا لباس اچھا ہو، اب مرنے کے بعد ہمارے اوپر جبہ نہیں ہے، کرتا پاجامہ نہیں ہے، جینس پینٹ نہیں ہے، ٹی شرٹ نہیں ہے، انگریزی لباس نہیں ہے، مشرقی لباس نہیں ہے، اب ہمارا لباس ہے کفن ہمارا لباس ہے، بدل گیا لباس۔ تیسری کوشش کی کہ ہمارا مکان اچھا ہو اور لوگ مکان کی تعریف کریں، لیکن روح کب سے انسوری سے پرواز کر گئی، اور جب انتقال ہو گیا تو مقصود پور میں جو مکان ہے ہمارا نہ رہا، مظفر پور میں جو مکان تھا ہمارا نہ رہا، اورائی میں جو مکان تھا ہمارا نہ رہا، سید پور میں جو مکان تھا ہمارا نہ رہا۔ اب قبرستان میں 2 گز زمین ہے، وہی پہنچا دیا گیا، باپ ساتھ نہیں ہے، بیٹے بھی ساتھ نہیں ہے، محبت کرنے والی بیوی بھی ساتھ نہیں ہے، رشتہ دار بھی ساتھ نہیں ہے، اعزائی اقربا بھی ساتھ نہیں ہے، اللہ آپ کے ساتھ دولت بھی نہیں ہے، آپ کی ثروت بھی نہیں ہے، زمین و جائیداد نہیں ہے، سونے چاندی نہیں ہے، ہیرے جواہرات نہیں ہے، لال و گوہر نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، آپ کے ساتھ قبر میں نماز جا رہی ہے، روزہ جا رہا ہے، جا رہا ہے، زکات جا رہی ہے، عبادت جا رہی ہے، محبت رسول جا رہی ہے۔ تو جب منکر نکیر نے پوچھا من ربو کا، عاشق نے کہا ربی اللہ، ما دینو کا، عاشق نے کہا دینی الاسلام، ما کنت تقول فی شان ھذا رجل، تو عاشق نے کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ واہ 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 سبحان بہت کہتا ہے مر گیا، قید سے چھوٹا ہوا اپنے گھر گیا، سائیڈ سے پوری قید میں آ رہی آواز آ رہی وہ لقمہ نہیں دیا جائے گا، قید میں آ رہی لقمہ نہیں دیا جائے گا۔ ذرا مل کر بولتے سبحان اللہ، اور مل کر بولتے سبحان اللہ۔ توجہ چاہوں گا تو آقا فرماتے تھے اذا مات الانسان، کہ جب انسان مر جاتا ادھر دیکھے میری طرف، تو انقطع عنہ عملہ، اس سے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے۔ اب قبر میں آپ نماز نہیں پڑھیں گے، قبر میں پہنچ گیا ہے، مکلف نہیں ہے، غیر مکلف ہے، غیر مکلف، قبر میں نماز نہیں پڑھیں گے، قبر میں رہ کر روزے نہیں رکھ سکتے، قبر میں رہ کر زکات نہیں دے سکتے، قبر میں رہ کر حج نہیں کر سکتے۔ آپ فی نفسی بذات خود کوئی نیک کام نہیں کر سکتے۔ قبر میں پہنچ کر آپ کیا
شیر بہار میں آنے والوں یہ تین چیزیں تختے دل پہ نوٹ کر لینا. آقا فرماتے دین کا میسج کہ بعد انتقال بھی مفید ہے, بعد انتقال بھی ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کہیں گے ذکر اللہ قادری وہ پہلا کام کون سا؟ تو پہلا کام صدقہ جاریہ, وہ صدقہ جو جاری رہنے والا ہوگا. صدقہ جاریہ, آپ نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا, آپ کی رقم مسجد کی تعمیر میں لگ گئی, جب تک اذان ہوتی رہے گی, نماز ہوتی رہے گی, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. آپ نے جامعہ قادریہ کی تعمیر میں یا دیگر مدارس کی تعمیر میں اپنی رقم پیش کر دی, اپنا تعاون پیش کر دیا, آپ کی رقم تعمیر میں لگ گئی. آپ زمین پر رہیں گے تو بھی ثواب ملتا رہے گا, زمین میں رہیں گے تو بھی ثواب ملتا رہے گا. اب یہاں پہ رک کر میں یہ بھی کہوں گا کہ حضور شیر بہار نے جامعہ قادریہ علم کا ایک ایسا عظیم مرکز اور آئی میں الحمدللہ قائم کر دیا ہے کہ وہ الحمدللہ اپنے مزار میں ہے, لیکن جامعہ قادریہ کی وجہ سے انہیں کل بھی ثواب مل رہا تھا اور قیامت تک ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ, یہ صدقہ جاریہ. اور دوسری چیز اور علم ينتفع به, آقا فرماتے ایسا علم جسے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہو. اب ادھر دیکھیں میری طرف, ایسا علم جسے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. حضرت علامہ اجمل صاحب بہت اچھے عالم ہیں, ان کے بہت سے شاگرد بھی ہیں. علامہ عبدالستار صاحب قبلہ ان کے بہت سارے شاگرد ہیں. اس جامعہ قادریہ میں بہت سارے مدرسین ہیں, ان کے بھی بہت سے شاگرد ہیں. حضرت علامہ حسن رضا یہ نقیب بھی ہیں اور بہت اچھے مدرس بھی ہیں, ان کے بھی بہت سے شاگرد ہیں. ہمارے بہت سے مدرسین معلمین یہاں پہ تشریف فرما ہیں جن کے شاگردوں کی ایک عظیم جماعت موجود ہے الحمدللہ. تو یہ علم ان کا علم نافع ہے, یہ انشاءاللہ جب تک حیات سے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا. انتقال کے بعد شاگردوں کی وجہ سے ثواب کا سلسلہ باقی رہے گا. مجھے کہنے دیجئے حضور شیر بہار کے ہزاروں شاگرد ہیں جو وقت کا خطیب بھی ہے, کوئی وقت کا نقیب ہے, کوئی وقت کا ادیب ہے, کوئی وقت کا مصنف ہے, کوئی وقت کا مناظر ہے, کوئی وقت کا امام ہے. ہر شعبے میں آپ کے شاگرد موجود ہیں. آپ کا علم ایسا علم نافع ہے کہ آپ اپنے مزار میں ہیں, لیکن علم نافع کی وجہ سے آپ کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہوا علم نافع. تیسری چیز سن لو, تیسری چیز نیک اولاد. نیک اولاد, اولاد ہو تو نیک, بچوں کو بنائیے نیک. بچپن سے ہی آج کل موبائل کی ایسی عادت ڈال دی جا رہی ہے. ایک شخص نے اپنی بیوی کے موبائل پہ رات میں 1 بجے میسج بھیجا واٹس ایپ پہ کہ بچے اگر سو گئے ہوں تو میں آ جاؤں. بچے اگر سو گئے ہوں, ہنگامہ کرتے بچے شروع کوئی کرتے ہیں تو ڈپریشن کا شکار تھا, بولا سو جائیں گے تو جاؤں گا. بولا بچے اگر سو گئے ہوں تو میں آ جاؤں. تو جواب آیا پاپا امی سو گئی ہیں, میں موبائل پہ گیم کھیل رہا ہوں. اولاد ہوگے, اولاد ہو قرآن کی تلاوت کرنے والی, اولاد ہو مداح رسول, اولاد ہو عاشق رسول, اولاد ہو تو کیسی. اب دیکھو حضور شیر بہار کو 4 شہزادے ہیں آپ کے, علامہ احمد رضوی, سادگی اور تقویٰ بے مثال. دوسرے صاحب سجادہ شہزادہ حضور شیر بہار, جامعہ قادریہ کے محترم شیخ طریقت علامہ ارشد رضوی, وہ بھی الحمدللہ علم و عمل و فضل
احمد نثار اور چوتھے حضرت علامہ الشاہ مفتی احسن صاحب، حضرت مفتی گلاب صاحب. کل صبح کی بات ہے، میں بھی کولکاتہ سے آیا، حضرت مفتی احسن صاحب بھی کولکاتہ سے آئے اور ہماری ملاقات مظفر پور اسٹیشن پہ ہوئی. حضرت کی کار کھڑی تھی، فرمایا میرے ساتھ سید پور تک چلیے، سیدھا مڑی کی گاڑی وہاں سے مل جائے گی. صبح 5 بجے کا وقت تھا، بارش ہو رہی تھی، ہم چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. ایک جگہ پہ کہا حضرت مفتی احسن صاحب نے، کل کی بات ہے حضرت، کل کی بات ہے، مفتی احسن صاحب نے ڈرائیور سے کہا ڈرائیور روکو گاڑی روکو. وہاں کٹوجھا پل کے پاس جہاں نیچے سے پانی جاری ہے، چشمہ پانی جاری ہے، وہ مٹی کا جو کپ ہوتا ہے چائے والا، ہم نے مظفر پور میں چائے پی کی، حضرت نے بھی رکھ لیا تھا اپنے ساتھ، کچھ لکھ کر اسی میں ڈال کر اور گاڑی روکوا کر. کل کی بات ہے، اچانک کے بات یاد آئی اور اسی پل کے اوپر سے اسی پانی میں پھینک دیا اس کپ کو. ہم نے کہا حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ تو بولے کہ بارش چھوڑ گیا ہے، کہ بارش ہو رہی ہے، اب کل سے بارش نہ ہوئی. اس وقت بارش ہو رہی تھی، خوب ہو رہی تھی. فرمایا کہ والد صاحب کا عرس ہے، لاکھوں لوگ حاضر ہوں گے اور بارش ہوتی رہے گی تو پریشانی ہوگی، تو بارش ہو رہی ہے، اب بارش نہ ہوئی ہے. اللہ اکبر، آج جب مقصود پور میں حاضری ہوئی ہے، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہے، بارش کا نام و نشان نہیں ہے. رحمت و انوار کی بارش ہو رہی ہے، اسٹیج پہ حدیث رسول کی بارش ہو رہی ہے. ایک گھنٹہ لگ رہی ہے. دلور صاحب نہیں سنیے؟ وہ چھوڑے گا آپ کو بھی نہیں. ہاں وہ لیٹ سے ہیں. سبحان اللہ. ان کے بعد کون تو آتا عرض کر رہا تھا میں، ادھر دیکھیے، عرض کر رہا تھا میں کہ اولاد ہو نیک، کیسی ہو اولاد؟ نیک ہونی چاہیے. تو نیک اولاد حضور شیر بہار کی اولاد نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، قاری بھی ہے، مفتی بھی ہے. سبحان اللہ، تمام خوبیوں کے جامع ہے حضور شیر بہار. اس حوالے سے بھی صدقہ جاریہ کر کے تشریف لے گئے کہ 4 بیٹے متقی پرہیزگار ہیں. آقا فرماتے ہیں اولاد اگر نیک ہوگی تو ماں باپ کو انتقال کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. تو انہیں کل بھی ثواب مل رہا تھا، آج بھی ثواب مل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ثواب ملتا ہے. ہمارے بڑے عزیز کرم فرما مہمان یہاں موجود ہیں، تشریف فرما ہے. اور میں سوچ رہا تھا نماز کے تعلق سے جو حدیث پڑھی ہے ترجمہ کروں، لیکن وقت کی قلت ہے، اصلاحی بیان ادھورا رہا. یہ کہہ کے رخصت ہوتا ہوں کہ آئے غافل کو کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے. حضور شیر بہار میں، عرس حضور شیر بہار میں میں یہ جملہ دینا چاہوں گا کہ موت کسی حالت میں آ سکتی ہے، موت کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے، کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے. لہذا اپنی ہر حالت اچھی رکھیں، اپنی ہر حالت اچھی رکھیں. اور موت سے مخاطب ہو کر کہیں موت تو آئے گی، میں جامعہ قادریہ میں ملوں گا. اے موت تو آئے گی، میں اسے شیر بہار میں ملوں گا. اے موت تو آئے گی، میں محفل مصطفیٰ میں ملوں گا. اے موت تو آئے گی، میں نماز میں ملوں گا. اے موت تو آئے گی، میں قیام اور سجدے میں ملوں گا. اے موت تو آئے گی، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوا ملوں گا. اے موت تو آئے گی، میں نعت رسول گنگناتا ہوا ملوں گا. اے موت تو آئے گی، ہر وقت محبت رسول سے لبریز ملوں گا. اور تو آئے گی تو سن لے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے
نشر کی تیاری کریں. ایک بار کلمہ طیبہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب لوگ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بار اور دونوں ہاتھ اٹھا کر پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.